अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, लाइव स्टॉक पंजाब सूबे की मैशियत को बेहतर करने में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। लाइव स्टॉक हज़ारों बेज़मीन गरीब अफराद, छोटे किसान ख़ानदानों के लिए रोज़गार का एक फ़ाल ज़रिया है। लाइव स्टॉक और उसकी मसनूआत छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को भी संभाल रही है। ये ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक का एक बड़ा ज़रिया है। दही और शहरी सार्फिन की सेहत, ग़िज़ाइयत और मजमूई फ़लाह और बहबूद में नुमाया किरदार अदा किया जा रहा है। महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट पंजाब अपने फील्ड में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के ज़रिए सूबे के लाइव स्टॉक सेक्टर की कई खिदमात जो है वो फराहम कर रहा है, जैसा कि किसानों की तरबियत, पैदावार को बढ़ाने का तरीक़ाकार और जदीद रिसर्च के हवाले से भी काम हो रहा है। ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी रिसर्च लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मौजूद है, डॉक्टर सज्जाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने वफाक की सतह पर बहुत से लाइव स्टॉक के हवाले से नए इनिशिएटिव लिए हैं, तो इस हवाले से भी हम आज स्पेशली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पंजाब में लाइव स्टॉक रिसर्च के अहम मंसूबे इस वक्त कौन कौन से हैं, और इस हवाले से जो है हम तफसीलात जानना चाहेंगे कि नई चीज़ों पे क्या काम चल रहा है। जी शुक्रिया मैडम। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब की यानी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है कि लाइफ स्टॉक चूँकि एक इकनॉमिक ड्राइवर है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने मीट एक्सपोर्ट के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर काफ़ी काम के टास्क दिए हैं। तो पंजाब चूँकि आपको पता है एक बड़ा प्रोविंस है और फूड बास्केट के तौर पे, और 70% जो लाइफ स्टॉक है वो पंजाब के अंदर है। तो पंजाब ने खासकर चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनने इसको पिछले 2 साल से जो इस विज़न को कैरी किया, उसमें मेगा जो प्रोजेक्ट लाए हैं, जो मेन सेलिएंट मैं बता दूं, उसमें हमारा मेन जो टारगेट है वो मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस करना है और मीट को प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करके एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। तो उसको एडिशन के लिए इस टाइम दूसरा साल है ये। सीएम इनिशिएटिव है जिसमें लाइफ स्टॉक कार्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने 3 लाख एनिमल टारगेट किया फैटनिंग के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए, और उसमें से 30,000 फार्मर्स बेनिफिशरी हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। तो ये 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन गोइंग है, चल रहा है। इसके अलावा जो मेन एक्सपोर्ट में बैरियर था, एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जो रिसर्च जिसके ऊपर हमने खुद भी की हुई थी इस इदारे में। उस रिसर्च के अंदर के एफएमडी को, फुट एंड माउथ डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, उसकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या होगी, उसके लिए सीएम इनिशिएटिव एक प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवे फॉर एफएमडी कंट्रोल इन पंजाब, वो ऑन गोइंग है, वो इस टाइम चल रहा है प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम करना क्या चाहते हैं कि पंजाब के अंदर डिज़ीज़ फ्री कंपार्टमेंट्स बनाएंगे और जोन्स बनाएंगे जिसमें बीमारी से पाक होगा वो इलाका, जिसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे, सर्विलेंस भी करेंगे, वैक्सीनेशन भी करेंगे और एनिमल की टैगिंग भी करेंगे, ताकि जो भी गोश्त एक्सपोर्ट करें वो ट्रेसेबल हो कि किस फार्म से गोश्त किया है, ताकि उसकी वैल्यू जब मार्केट में जाए, एक्सपोर्ट हो, तो वैल्यू भी उसकी ऐड हो जाती है। ट्रेसेबल मीट हमेशा प्रेफर किया जाता है। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है सीएम का इनिशिएटिव जो अभी इस टाइम चल रहा है। उसके अलावा सीएम साहबा ने ये देखा कि पीछे बैक एंड के ऊपर प्रोडक्शन इन्हांसमेंट के लिए मिल्क प्रोडक्शन पे हमारा जितना लाइफ स्टॉक है, हमारे पास टोटल 100 मिलियन से ज़्यादा हेड्स हैं कैटल के और बफलो के। उसकी प्रोडक्टिविटी, हमारी जेनेटिक का एक इशू है, जो लोकल एनिमल है हमारा कम प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए को 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट सीएम इनिशिएटिव वो स्टार्ट हो चुका है। उसको हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि पूरे पंजाब में हमने अपने लोकल एनिमल को एक्जॉटिक सीमन के साथ क्रॉस करके मिल्क प्रोडक्शन इन्हांस करनी है और इसको कैरी ओवर करना है। ये इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, इसकी फ़ेज़ 2 भी अगले, तो इसको एक प्रोग्राम की शक्ल में अगले 10 साल तक कंटिन्यू रखें, ताकि सस्टेनेबल एक लाइफ स्टॉक आ जाए और लाइफ स्टॉक की कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ और इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जो 14% हमारी जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन है, ये इन्हांस हो जाए। इसी तरह अब इस सारे इनिशिएटिव्स को अगर हम बैक एंड के ऊपर सपोर्ट करने के लिए जो रिसर्च का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक ब्रीड अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी लोकल ब्रीड है, उसकी सारी जेनेटिक की रिसर्च है, उसका डाटा बेस है, उस रिसर्च की डाटा की बेस पे हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। तो ये सबसे बड़ा जो पिछले 10 साल में हमने काम किया लोकल ब्रीड्स के ऊपर, उसकी प्रोडक्टिविटी रिकॉर्ड की, उसका फैटिंग ट्रेंड रिकॉर्ड किया, एफसी रिकॉर्ड किए। मतलब मेन सेलियन ब्रीड्स हैं
چولستانی بریڈ ہے، ساہیوال ہے، آپ کے پاس نیلی راوی ہے، اس کا پورا ڈیٹا ہم نے ریسرچرز نے کمپائل کیا ہے، اسے ٹرینڈ کیا ہے، اس کو آگے ہم اسکیل اپ کرنے جا رہے ہیں، انہانس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزیز کنٹرول کے اندر جو ہم نے بیسک ریسرچ کی ہوئی تھی، ویکسین ڈیولپ کی، سرویلنس کیا، اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم نے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹس کا اور زونز کا ایک اسٹریٹجک پلان لے کے آئے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں گراس لیول کے جن کو اب ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹوارڈز دا بینیفیشری فارمرز تک ہم پہنچے اور اس کے ایکچوئل بینیفٹ سامنے آ جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نئے انیشیٹوز آپ بتا رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم پنجاب کی مجموعی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو لائف اسٹاک سیکٹر کا موجودہ کردار کیا ہے اس وقت؟ جی، اس میں اگر 2024-25 کا سینسس کو دیکھیں اور جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، تو اگر اوور آل لائف اسٹاک اور ایگریکلچر، چونکہ کنٹری ہے، یہ ایگرو بیس کنٹری ہے، تو لائف اسٹاک بھی ایگریکلچر کا ایک کمپوننٹ ہے۔ تو اوور آل جی ڈی پی کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کی کنٹریبیوشن 23.5% ہے۔ تو اس 23.5 میں سے جو لائف اسٹاک کی کنٹریبیوشن ہے 14% ہے۔ اٹ مینس 63% آف دا ایگریکلچر کنٹریبیوشن ٹوارڈ جی ڈی پی جو ہے وہ لائف اسٹاک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ گروتھ ریٹ اس کا 3+ ہے، 3.5 3.8، جو کہ بڑا ریمارکیبل ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی اس کو پرائرٹائز کیا، اس سیکٹر کو، اس پہ انویسٹمنٹ کر کے ہم ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے طور پہ ہمیں امپورٹ کم کرنا پڑے، دوسرا ہم ایکسپورٹ میں ایڈ کریں۔ تو اس سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے اسٹل۔ اس کو ہم 2-3 سیگمنٹس میں ہم اب اس کو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، چونکہ سرکار گورنمنٹ کی پرائرٹی یا ورکنگ جو اسٹریٹجی ہے، ہم 3 ٹیئرز میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک اسمال ہولڈر ہے، ہمارا چھوٹا فارمر ہے جس کے پاس 4 جانور ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، اس کے لیے ہماری ایک کنٹرول پوری اسٹریٹجی ہے۔ گورنمنٹ اس کو فری آف کاسٹ ویکسینیشن کرتا ہے، فری آف کاسٹ میڈیکیشن کر رہا ہے، ساری سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، ہر ٹرانسفارمیشن میں اس کو سپورٹ کر رہا ہے، فیٹنگ میں اور فیڈ میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اینیملز کی جو بریڈنگ کے سپیریئر بولز ہیں اور ریم اور باکس ہوتے ہیں چھوٹے اینیملز کے، وہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اسمال فارمر بھی اسٹرینگتھن ہو اور اس کی انکم جنریٹ ہو اور کنٹریبیوشن میں آئے۔ ایک مڈل ٹیئر ہے جو کمرشل اچھا فارمرز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے بھی جس طرح سے چھوٹے اور درمیانے کسانوں کے لیے اس طرح کے انیشیٹو لیے جاتے تھے، یا یہ فرسٹ ٹائم ایسا انیشیٹو لیا گیا؟ دیکھیں، اسمال اسکیل پہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو مختلف ادوار میں لیے گئے ہیں، نو ڈاؤٹ، بٹ آنیسٹلی بتاؤں، اگر اس کو ایکسپورٹ کے حوالے سے اور ایک براڈر لیول پر دیکھا گیا ہے کہ اس کو گلوبل سیکٹر فوڈ سیکورٹی کی جب بات آتی ہے تو اس طرح کے پہلی دفعہ یہ لیے گئے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر ٹرانسفارمیشن کا پلان فرسٹ ایور ٹائم ہسٹری میں آیا ہے۔ ایف ایم ڈی فری زوننگ اور ڈیزیز فری زوننگ کا کنسیپٹ اور کمپارٹمنٹس کا پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے۔ یہ ٹیگنگ کا کبھی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ بھی پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہے۔ سمال اینیمل یعنی جو شیپ اور گوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے مٹن کا کنزیومشن اپنی بھی ہے، ایکسپورٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر پہلی دفعہ انیشیٹو لیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسمال فارمر کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے جو کارڈ ہیں فنانشیل اسسٹنس، اس میں مقصد صرف اور صرف اس پیسوں سے وہ جانوروں کی جو فارمر ہے جانوروں کی خوراک خرید سکتا ہے اور اس کسی پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتا، تاکہ اچھی خوراک ملے، اور یہ پہلی دفعہ انیشیٹو اچھا، تو یہ کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا کہ جو اماؤنٹ اس کو دی جا رہی ہے وہ اس کی جانور کی خوراک خریدنے کے حوالے سے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن اور بڑا ہمارا روبسٹ ایک میکنزم ہے۔ ہم نے اس میں تھرڈ پارٹی ایولیشن ہمارا اس میں جو اربن یونٹ انوالو ہے، یہ بینک آف پنجاب کے تھرو ہو رہا ہے، اس کی ٹوٹل مانیٹرنگ تھرڈ پارٹی کر رہی ہے، اربن یونٹ اس کی فزیکل ویریفیکیشن کرتا ہے۔ ہمارا ہر ڈسٹرکٹ میں سیٹ اپ ہے، ہر تحصیل میں، ہر یونٹ کونسل میں جو اینیمل رجسٹر ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں، ہمارا ایک 9211 سسٹم ہے، اس کے اوپر جب اپلائی کرتے ہیں اور اس کے اوپر اینیمل رجسٹر ہو جاتے ہیں، اس کی فزیکل ویریفیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کی ٹیگنگ بھی ہوتی ہے، اس کی تصویریں اور ریئل ٹائم جو ڈیٹا ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو سینٹرل ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہر چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اینیملز ہیں، اتنے فارمرز ہیں، یہ ریئل ہیں، اب اس کے پاس کھڑے ہیں، یہ بک گئے ہیں۔ پھر جو ہمارا پنجاب اینیمل آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریسیبلٹی سسٹم ہے، یہ فرسٹ ٹائم اسٹیبلش کیا ڈپارٹمنٹ نے، اس کے اندر وہ اینیمل کا ڈیٹا آ رہا ہے، تو وہیں سے ہی آگے اس ڈیٹا بیس کو ہم اسٹیبلش کر کے اس کے لیے جو جانور ہیں وہ رجسٹرڈ کروانے پڑیں؟ 100% یس، بغیر رجسٹریشن کے، ویریفیکیشن کے اس کو ہم کارڈ ایشو ہی نہیں کرتے۔ پھر بینک آف پنجاب کا اپنا ایک سسٹم ہے ویریفیکیشن کا، یعنی 5 ویریفیکیشن سسٹم سے گزر کے جاتا ہے وہ فارمر، اور پھر کیش میں یہ اماؤنٹ اس کارڈ کے اندر ہے، اس کی لمٹ ہے، مثلا ایک پہلی ہے 2,70,000 دیتے ہیں 10 اینیملس کے لیے، جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے نا۔ اب اس نے جانا ہے جو بنا ہوا ہے فیڈ سیل کا سینٹر ہے اپنے قریب ترین، وہاں سے وہ اینیمل کا ونڈا خریدے گا، راشن خریدے گا، اور وہیں سے اس کو پیمنٹ تو کارڈ ہو جائے گی۔
ہوں تو اس میں ان کو ایڈیشنل ایک کوئی کیش کی لمٹ بھی دی ہے کہ اتنا ڈرا کر سکتے ہیں کوئی اور چیز لینے کے لیے. اچھا یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگا؟ انٹرسٹ فری ہے انٹرسٹ فری یا ہوگا؟ ٹوٹل انٹرسٹ گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے. جو اوریجنل پرائس ہے وہ واپس مثلا 6 مہینے کا اس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ واپس کرے گا 6 مہینے بعد, اگلی انسٹالمنٹ اس کو جاری ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بہت بڑی ہیلپ ہے, بہت بڑی مدد ہے اسپیشلی یہ چھوٹے اور درمیانے لیول کے کسانوں کے لیے, تو کتنا ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس سے موٹیویٹ ہو کے جو پہلے چھوڑ چکے تھے اس کام کو, اور مویشی کا جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ فوڈ جو ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا تھا اور وہ افورڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا, تو کتنے لوگ دوبارہ سے اس فیلڈ میں جو ہے وہ واپس آئے ہیں؟ اس میں میڈم اتنا دیکھیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس گورنمنٹ کی سپورٹ سے فارمر کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ بھی پروفیٹیبل بزنس ہے کہ ایک وہ بفلو کا یا کاؤ کا کاف جب پال لیتا ہے اور اس کو بیچتا ہے, اس کو ایک اینیمل سے 25-30 روپے بچ جاتے ہیں. اس وجہ سے اب یہ ہے کہ جتنی ہماری لمیٹڈ مثلا ہم نے اس کو انوائٹ کرتے ہیں تو تھرو بیلیٹنگ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر اتنے بینیفیشری انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک لسٹ ہے کافی ساری, تو اس میں آ رہے ہیں لوگ, ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اسمال لیول پر نا, اور یہ ایز اے فیڈر کام کرتے ہیں. انہوں نے آگے ان کا اینیمل جو تیار ہوتا ہے وہ ایکسپورٹر کے پاس چلا جاتا ہے, ایکسپورٹر اس کو پروسیس کرتا ہے اور آگے ایکسپورٹ کرتا ہے. بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پوری ملک کی سپلائی چین ڈیولپ کریں اور میٹ کی سپلائی چین ڈیولپ کریں, یعنی اسمال فارمر سے لے کر اینڈ فیکٹری تک جب جائے اور ایکسپورٹ ہو, ایک ہی چیز ٹریسیبل ہو, پوری سپلائی چین انٹیکٹ ہو, اور جو مارکیٹ کے گیپس تھے وہ بھی فل ہو جائے اور اچھی پرائس فارمر کو ملے گی تو اس بزنس میں رہے گا. جو درمیان میں مارکیٹ ڈسٹارشنز تھیں یا مارکیٹ جو مڈل مین بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں مائنس کر رہے ہیں. لوکل منڈیوں کے اوپر مانیٹرنگ اچھی کی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ وہ کوالٹی اتنی بڑی ہے کہ بیف جو ہے لوکل یہ لائیو آپ لینے جائیں 550-600 روپے پر کے جی کی کم سے ملتا نہیں ہے. اگر آپ 3 سال پہلے جائیں یہ 250-220 روپے پہ تھا. اتنا انکریز آیا اگر اس کی پرائس میں, تو اٹ مینس کہ پوٹینشیل موجود ہے اور لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور پوری ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہم سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں, تو وزیر اعظم کی حال ہی میں منظور کی گئی پالیسی حلال میٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو گوشت کی برآمدات کی اگر ہم بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پنجاب کا کتنا حصہ ہوگا؟ دیکھیں ابھی جتنی بھی ہماری سالانہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے حلال میٹ کی, یا ہمارے کچھ کنٹریز جیسے چائنا ہے, ملیشیا ہے, یا یو اے ای ہے, گولف کنٹریز ہیں, یہ ابھی ہم یورپ کی بات نہیں کر رہے, تو جتنی ڈیمانڈ وہاں سے آ رہی ہے ہم وہ بھی پوری نہیں کر پا رہے. پھر مارکیٹ میں کمپٹیشن موجود ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ جو ان پٹ کاسٹ زیادہ تھی, ہم مارکیٹ کمپیٹیٹیونیس بھی دیکھنی ہے, تو ہم زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ فارمر کی ان پٹ کاسٹ ریڈیوس ہو جائے, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. جو ہی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, اچھا راشن ملے گا, ڈیزیز فری اینیمل ہوگا, تو اس کا ایف سی آر اچھا آئے گا, تو اس کی ان پٹ کاسٹ کم ہو جائے گی. اس طرح اگر فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ساتھ خاص کر پنجاب گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ بلکہ میڈم چیف منسٹر صاحب نے ایک ٹارگیٹ دیا ہے کہ اتنے اینیملز مجھے ایکسپورٹ کر کے میٹ کے لیے دیں, تو ڈیفینیٹلی اگلے 4-5 سال میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو کم از کم ہم ڈبل کریں. اگر اس ٹائم 400-500 ملین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو یہ 1000 ملین یو ایس ڈالر تک جائے, تو اس طرح سے انشاءاللہ ایکسپورٹ کے اندر ہم ایڈ آن کرتے جائیں گے. اچھا اگر ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم یورپ کی اور جنوبی کوریا کے حوالے سے بات کریں, وہاں پہ گوشت کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں تک کب تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہوگی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری. جیسے ابھی ہم پہلے جی سی سیز میں اس کا دے رہے تھے, ابھی کچھ چائنا میں ہماری شروع ہوئی ہے, اس طرح ملیشیا ہم سے مانگ رہا ہے. لیکن جو یورپ کا ہے, یورپ کی مارکیٹ ابھی ٹارگیٹ ہو رہی ہے, مثلا نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, برازیل ہے, یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یو ایس اے سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس سرپلس جتنا ہے, ہمارا اپنی بھی ڈیمانڈ لوکل کنزمپشن بہت زیادہ ہے نا, تو یہ ایک گریجول ہے, اور جو ہم وہ اسٹینڈرڈس پورے کرتے جائیں گے, کوالیفائی کرتے جائیں گے, تو اس مارکیٹ میں ہماری ایک پہنچ ہوتی جائے گی. اچھا اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بات کیا تو میں بھی یہی پوچھنے والی تھی کہ کوالٹی آف میٹ بھی ہوتا ہے, مطلب کس طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں, اور اگر ایک اچھی کوالٹی کے میٹ کے لیے کس طرح سے جانور کو جو ہے وہ پالنا پڑتا ہے اور کس طرح کا فوڈ اس کو دینا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں ڈیفائن ہیں, WTO کے اسٹینڈرڈز ہیں, حلال کے اسٹینڈرڈز ہیں, GMPs ہیں, ہیسب کے اسٹینڈرڈ ہیں. پاکستان میں اس ٹائم جتنے بھی اچھے سلاٹر ہاؤس لگ گئے ہیں وہ سارے سرٹیفائڈ ہیں. تمام جو سرٹیفائنگ ایجنسیز ہیں جو اسٹینڈرڈ سرٹیفائی کرتے ہیں, یہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے سلاٹر ہاؤسز اور پروسیسنگ یونٹ لگے ہوئے ہیں.
ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے اینیمل کی کوالٹی. ہمارا اینیمل بیسٹ ہے ہر لحاظ سے. ڈپینڈ وہی ہمارا ایک ایشو ہے, دو ایشوز میجر ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ایک ان پٹ کاسٹ کو ریڈیوس کر رہے ہیں, دوسرا ڈیزیز فری کر رہے ہیں, اور تیسرا اس میں ایڈ آن ایک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ٹریسیبل ہو جائے. اس سے جو ہمارے مارکیٹ گیپس ہیں انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. ہم یورپین سٹینڈرڈس کے اوپر بھی ہماری اب ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہمارے سلاٹر ہاؤس ان کو بھی کوالیفائی کرتے ہیں, بٹ ایشو یہ ہے کہ جو ان کی امپورٹ پالیسی ہے ان کنٹریز کی, مثلا وہ ڈیزیز فری مانگتے ہیں, ٹاکسن فری مانگتے ہیں, اس کے اوپر ہم اب سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اتنی ہماری ایکسپورٹ سرپلس بھی ہو اور یہ ہم کوالیفائی بھی کریں. اور اس ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ کس طرح سے وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کی امیج بلڈ کرنی ہے میڈ ان پاکستان میٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا ایک پرائمری اور کی رول ہوتا ہے. اب ایز اے اسٹیٹ دیکھیں تو ہماری جتنی انٹرنیشنل کمپلائنسز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. ہمارا جو آفس ڈیل کرتا ہے اینیمل ہسبنڈری کمشنر کا آفس ہے, جو کنسرن منسٹری ہے, نیشنل منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ, ہماری ساری کی ساری کوآرڈینیشن جتنی پالیسی امپلیمنٹیشن ہے, اسٹینڈرڈ کی امپلیمنٹیشن ہے, تھرو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا ان کی فیسیلیٹیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور مین یہ نیچے ساری فیڈرل گورنمنٹ کی ہی پالیسیز کو آگے پروونسز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. خاص کر پنجاب کی چونکہ اپنی نیڈ اور تھرسٹ زیادہ ہے, پنجاب پروگریسو چل رہا ہے اس ٹائم, اور پنجاب کے اندر تھوڑا سا اس ٹائم میں ان سیکٹر کو پرائرٹائز بھی کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ایک یہ ٹو وے ہے ڈیفینیٹلی فیڈرل اور پروونس کا آپس کا. اچھا, جس طرح پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لائف سٹاک کے حوالے سے اب جب ہم نے انٹرنیشنلی اپنے میٹ کو, حلال میٹ کو پروموٹ کرنا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنی اس وقت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لائف اسٹاک پروڈکشن میں اس کا پرائمری رول ہوگا. اور ہمارا جو ویژن ہے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا, جو ہم ابھی لائف اسٹاک کی پالیسی ہمارے جو موجودہ سیکریٹری صاحب ہیں, انہوں نے ایک اسپیشل ٹاسک دیا ہے کہ آپ 5 سے 10 سال کی لائف اسٹاک کی پالیسی فارمولیٹ کریں. تو اس کا جب ویژن کے اندر پہلی بات یہ کہ اس سیکٹر کو ہم پرائیویٹ لیڈ گروتھ سیکٹر کے طور پہ لے رہے ہیں. اس کا جو لیڈر ہو, اس کو لیڈ کرے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے, گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پرائمری رول ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر کسی بھی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ کیے بغیر آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے اور ترقی بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری جتنی اس ٹائم اسٹریٹجیز ہیں, پالیسیز ہیں, ہم ان کو ٹورڈز فوکسڈ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی انکلوژن کے اوپر. تو فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہم پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم دے بھی رہے ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک گیپ ہے ویکسین پروڈکشن کا, تو لوکل جو انڈیجنس ویکسینز ہیں ان کو ہم تھرو پی 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 دیکھ رہے ہیں. لائف اسٹاک پروڈکشن کے جو ماڈل ہیں جو ہم ہر ٹرانسفارمیشن کرنے جا رہے ہیں وہ تھرو پی 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 ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایون جتنے ہمارے یہ 3-4 میجر مثلا ڈیزیز کنٹرول ہے, بریڈ امپرومنٹ ہے, ہیلتھ ہے, پلس اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم اسٹارٹ میں بھی ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جس طرح ڈیزیز نئی ڈیزیز ہیں, کچھ پرانی ڈیزیز ہیں جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی مشینری بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور آپ پراپر ریسرچ کو لائف اسٹاک کے دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سی ایم کے ویژن کے مطابق نئی مشینری وغیرہ بھی امپورٹ ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی نئے انیشیٹو لینے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ضروری ہے. لیکن ایز اے کور پبلک گڈ لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ کے رول آف بزنس میں ایک پرائمری فنکشن ہے ڈیزیز کنٹرول نا. تو اس پہ میں یہ ایک بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, جتنا ایک اسٹرکچرڈ گورننس ماڈل ڈیزیز کنٹرول کا لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ کا ہے انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ. لائک آپ میں ایگزامپل دوں کہ پنجاب پروونس کے اندر ڈیزیز رپورٹنگ, ڈائگنوسس, سرویلنس, ریسرچ, ان 4 چیزوں کو ملا کے جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈیزیز کنٹرول کی اوور آل پالیسی, تو اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دوں, ابھی ہم نے ایمرجنگ جو بھی چیلنجز آ رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, نئی ویکسین ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس موجودہ گورنمنٹ نے, چیف منسٹر صاحبہ نے اور ہمارے جو منسٹر لائف اسٹاک ہیں ان کی بڑی نظر ہے اس کے اوپر کہ ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے, اپنی ویکسینز اویلیبل ہونی چاہیے. تو جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں اس ادارے کا بڑا ایک ہسٹوریکل رول ہے. تو ابھی ہم نے ان پچھلے 5 سال میں 4 نئی ویکسین ڈیولپ کی ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ لمپی اسکن آئی 2022 میں. آپ کو یہ بلکہ ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے آپ ان کو بتانے کے لیے, لمپی اسکن 2022 میں پہلی دفعہ آئی, بڑے لاسز ہوئے. تو ڈپارٹمنٹ کی تیاری بھی نہیں تھی, اور اس ٹائم ہم نے امپورٹ بھی کی ویکسین اور کچھ اپنی لوکل پالیسی کو بھی امپلیمنٹ کیا. تو ہمیں 6 مہینے لگے اس کو کنٹرول کرنے میں.
ابھی سیکنڈ فیز اس کا دوبارہ ری مرج ہوا، یہ ہمارا اگست 25 میں، 18 اگست سے آنورڈ. تو اس دفعہ یہ تھا کہ اس 2 سال میں گیپ میں ہم اسی ادارے نے اپنی ویکسین، اسپیشل ٹاسک تھا اس منسٹر لائف اسٹاک کا کہ آپ اپنی ویکسین ڈیولپ کریں، ہم امپورٹ نہیں کریں گے. اور اس اپنی لوکل ویکسین کی جو ایفیکیسی ہے وہ زیادہ ہے، اس کا یوز، اسی رزلٹ اچھے آتے ہیں. تو ہمارے سائنسٹسٹ نے 1.5 سال کے عرصے میں اس ویکسین کو ڈیولپ کیا. اور اس کرنٹ جو سیکنڈ سرج اس کا آیا نا ابھی، اس کو ہم نے 2.5 مہینے کے عرصے میں نہ صرف کنٹرول کیا، اس کو ریسٹرکٹ کیا کہ یہ سندھ سے انٹر ہوئی ساؤتھ پنجاب میں، رحیم یار خان میں، بہاولپور، بہاول نگر. تو اس کا ڈسٹریبیوشن اس سال 2.5 مہینے کا دیکھے ابھی الحمدللہ 0 ہو گیا، کنٹرول ہو چکا ہے. اور ویسے تو ہم نے اس کو محدود کیا ساؤتھ پنجاب تک اور آگے پھیلنے نہیں دیا. اوور آل بات کریں تو ویکسین کو اگر ہم امپورٹ کریں تو وہاں کے جو ویدر ہے، وہاں کے جو جانور ہیں، ان کے جو فوڈ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یہاں کے ویدر سے، یہاں کے جانوروں کے فوڈ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب ہم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور کتنا ضروری ہے انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی ہونا ویکسین کے حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پہ ٹوٹلی انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہے. اگر کہیں سردی ہے تو وہ جانور اس کا یوز ٹو ہے، اگر کہیں گرمی ہے، یہاں پہ تو ہر موسم ہے، ہر بہار آتی ہے، تو یہاں کے اس مطابق جو ہے وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. آپ کے کویشچن کو میں اگر تھوڑا سا یوں دیکھوں کہ جو ویکسینز کا اینیمل ہیلتھ کے اندر رول ہے، کوالٹی میں، پروڈکشن میں رول ہے، تو 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. پہلے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیزن ڈیفرنٹ ہے، وہاں کے ڈیفرنٹ ہیں. ڈیزیز کی جو انسیڈنس ہوتی ہے یہاں پر، مثلا ایک بیماری کسی کنٹری میں اور سیزن میں آتی ہے، ہمارے پاس اور میں آتی ہے. پھر ان کا خوراک بھی الگ ہے، خوراک بھی الگ ہے. پھر جانوروں کی پروڈکشن خوراک کا الگ ہے. سسٹم ہوتا ہے. مثلا ایک وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، پاکستان میں جو وائرس موجود ہے وہ کسی دوسرے ملک میں وائرس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اچھا، وہ ویکسین بنا رہے ہوتے ہیں اپنے وائرس سے، پاکستان کے وائرس کے خلاف وہ کام بھی نہیں کرتی پورا. اس کا اس وجہ سے 3 چیزیں سب سے پہلی بات ہے کہ اویلیبلٹی، کوالٹی ویکسین کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے. جب آپ اپنی ویکسینز نہیں ہوتی نا آپ کے پاس ٹائم پہ، مثلا بیماری اس اگلے ہفتے آئی ہے، ویکسین اویلیبل ہوتی 3 مہینے بعد، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ پھیل جاتی ہے، پھر کنٹرول بھی نہیں کر سکتے نا. تو اس وجہ سے جن کنٹریز کی R&D اسٹرانگ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہے، ویکسین بینک اسٹرانگ ہے، ویکسین ڈیولپمنٹ کا سسٹم اسٹرانگ ہے، وہاں پر آپ کا لائف اسٹاک گرو کرے گا ہمیشہ، کیونکہ ان کے پاس ریڈی ہر وقت چیزیں موجود ہیں. جیسے میں نے آپ کو اولمپکس کی ایگزامپل دی، سیکنڈ فیز میں ہمارے لاسز بھی نہیں ہوئے، ہم نے 2 مہینے میں کنٹرول کر لی. ریزن واز دیٹ کہ ہم نے اپنی لوکل ویکسین ڈیولپ کر کے ویکسین بینک پہ رکھی ہوئی تھی. دوسرا ہوتا ہے اکنامکس. دیکھیں، ایک امپورٹڈ ویکسین کی کاسٹ ہے ڈوز 300 روپے کی، یعنی 300 سے 350 روپے کی ڈوز بکتی ہے پاکستان میں. اور ہم نے اسی اسٹینڈرڈ کی ویکسین بنا کے گورنمنٹ آف پنجاب کی اسپیشل انیشیٹو میں وہ 30 روپیز کی ہے. اب اس کا ڈفرینس نکالیں، 30 روپے والی سیم ویکسین ہم اپنی انڈیجنس بنا رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں 350 روپے میں. آپ کا ڈیفینیٹلی امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے. پھر کوالٹی کے کویشچنز ہیں، اویلیبلٹی کے کویشچنز ہیں. اس سے بڑا تھریٹ ہوتا ہے ہمیں سپلائی چین، کولڈ چین کا. ویکسین چونکہ بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں، بڑی پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں، یا سیمن ہے، یہ ساری چیزیں نا بیسیکلی جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی کولڈ چین بعض دفعہ بریک ہو جاتا ہے. جب بھی کولڈ چین بریک ہوتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ ساری ضائع چلی جاتی ہے، ویکسین کی ایفیکیسی 0 ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے لوکل لیول پر، انڈیجنس لیول پر ان کنٹریز کا لائف اسٹاک ہمیشہ گرو کرے گا جن کے پاس ویکسینز کوالٹی کے اویلیبل ہوں، بہترین کولڈ چین سپلائی سسٹم ہو، بہترین ڈیزیز مانیٹرنگ سسٹم ہو. تو ڈیزیز کنٹرول کا، اینیمل ہیلتھ کا بہت بڑا رول ہے فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف لائف اسٹاک سیکٹر. تو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک پرائرٹی اگر ہم اس کو دیکھیں، اسٹریٹجک پلر میں دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا، پہلا پلر ڈیزیز کنٹرول ہی ہے، سیکنڈ ہمارا بریڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، تیسرا ہمارا لیجسلیشن، ریگولیٹری کنٹرول، اینیمل نیوٹریشن پہ ہم چلے جاتے ہیں اور سروس ڈیلیوری کو رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں لائف اسٹاک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے گروتھ کر رہا ہے. ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ویکسینیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. یہ جتنی بھی ویکسین ہوتی ہیں کیا یہ فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں، چاہے وہ امپورٹ کی جائیں یا لوکل یہاں پہ بنائی جائیں؟ جی، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ ہمارا جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نے لائف اسٹاک کو ڈیولپ کرنے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک اسمال فارمر ہے، ایک میڈیم اسکیل کا ہے، تیسرا کارپوریٹ کا ہے. جو اسمال اور کمرشل میڈیم ٹرم ہے وہ 100% ان کے لیے ویکسین فری آف کاسٹ ہے.
ناٹ اونلی ویکسین، ان کی ڈیزیز ڈائگنوسس فری ہے، ڈیزیز سرویلنس فری ہے، ٹوٹل پریونشن ویکسینیشن فری ہے. اس ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب 200 ملین ڈوزز ڈفرینٹ بیماریوں کی ویکسینز فری میں لگا رہی ہے، اور جو خرچہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب بیئر کر رہی ہے. یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، سپورٹ ہے فار فارمر. کیونکہ ایک اینیمل کے اوپر اگر آپ ویکسین کا خرچہ نکالیں نا، تو ایک اینیمل کے اوپر کم از کم 1000 روپیہ 800 خرچہ آ جاتا ہے پر اینیمل. تو وہ کاسٹ گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے، یہ بڑی سپورٹ ہے. دوسرا اینیمل نیوٹریشن میں جیسے میں نے عرض کیا، ہم ان کو انٹرسٹ فری لون دے کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی پوری پرائرٹی ہے کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی ان پٹ کاسٹ کم ہے اور ان کی پروفیٹیبلٹی بڑھ اچھا، جائے. یہاں پہ ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے موسٹلی، جو ہوتے ہیں جو درمیانی یا چھوٹے کسانوں کی اگر ہم بات کریں، اور پھر اگر کوئی وائرس آتا ہے، وائرل ہوتا ہے، تو ان تک انفارمیشن پہنچانا، ویکسین پہنچانا، پھر وہاں تک پہنچنا، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس سے کس طرح سے پھر ڈیل کیا جاتا ہے؟ بالکل، یہ ایک اتنا بڑا گیپ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ایون 2 وے پروسیس ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا تھا، لوگوں کے اینیمل مر جاتے تھے. تو یہ ابھی 2023 سے ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک پروجیکٹ، یہ ہمارا انیشیٹو تھا کہ ریئل ٹائم ڈیزیز رپورٹنگ، مانیٹرنگ اینڈ پریونشن سسٹم کو لانچ کیا جو کہ ICT بیسڈ ہو. تو ہم نے ایک سسٹم لانچ کیا، اس کا نام ہے اینیمل ڈیزیز رپورٹنگ سرویلنس سسٹم، ADRS انفو کہتے ہیں اس کو. اچھا، اس کی تو آپ موبائل میں ہیں، آپ کے پاس اس کی ایپ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کریں. ہر فارمر اس ٹائم اس پہ 50,000 فارمر رجسٹرڈ ہے. ہمارے تمام UC لیول تک جتنے ہمارا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے یا کمپاؤنڈر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا رپورٹنگ آفیسر ہے. ہم نے اس سسٹم کی خوبصورتی یہ فارمر کو بھی ایکسیس دے دی ہے. آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، گھر بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے اینیمل میں ایشو آیا ہے، آپ اس کی تصویر لیں، اپلوڈ کریں اور اپنا CNAC نمبر ڈالیں. وہ ہمارا سینٹرل ڈیش بورڈ میرے پاس، وہ میرے انڈر کنٹرول ہے، اس کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں. تو اس کی ایک ڈائریکٹریٹ ہے پوری سرویلنس سسٹم کی. تو اس کے اندر الرٹ آ جاتا ہے، امیڈیٹلی الرٹ میرے موبائل پہ بھی آ جاتا ہے، ہمارے سیکٹری کے موبائل پہ بھی چلا جاتا ہے، جتنے بھی DGs ہیں دوسرے ہیں ان کے موبائل پہ بھی. ہمارا اس کے بعد ٹیمیں امیڈیٹلی موو کرتی ہیں وہاں پہ جا کے ویریفائی کرتے ہیں کہ ایشو کیا ہے، وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، ویکسین ریکوائرڈ ہے، فوراً کر دیتے ہیں. اچھا، ماضی میں ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے کہ لائف سٹاک کے داد و شمار کو جمع کرنے میں جو تھا وہ ایشو آتا تھا. ابھی جس طرح سے ساری چیزیں گورنمنٹ فری آف کاسٹ میڈیسنس دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسنس تو پہلے بھی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گرانٹ دی جا رہی ہیں ایک مویشی پہ، ایک جانور پہ، اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے، کیا یہ سارا ڈیٹا ڈیجیٹل بنیادوں پر ہو گیا ہے جمع، یا ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے؟ ہمارا سارا سروس ڈلیوری 100% ڈیجیٹل ہے. جتنا سروس ڈلیوری کیا ہے، فارمر کی پوری سپورٹ پروگرام جتنا ہے، چاہے ویکسینیشن ہے، انسیمینیشن ہے، میڈیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، ایوری تھنگ از ڈیجیٹل. ہمارا SPMS 9211 سسٹم کام کر رہا ہے پورے پنجاب کے اندر. جو ان کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے اس کا ڈیٹا آن لائن اس کے اندر آ رہا ہے، ہمارا سروس پرووائڈر اس کے اندر اپلوڈ کری جا رہا ہے، فارمر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگی. اب ہمارے پاس ایک فارمر، ہم تو ایک فارمر تو ہماری ریچ ہے ٹو ایوری فارمر. ہماری سروس کی آؤٹ ریچ بہت اچھی ہے کہ ہمارے نو ڈاؤٹس ہاسپٹل بھی بنے ہوئے ہیں، ڈسپنسریز بھی بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اس موجودہ گورنمنٹ نے ایک اور اچھا انیشیٹو جو ہم سمجھتے تھے ہونا چاہیے تھا، اس میں ہم نے اب اس کے اندر ایڈ کر دیا موبائل ویٹری ہاسپٹل کا نا. ابھی باہر آپ دیکھیں گے میرے پاس 15 وہیکلس نئی آئی ہیں. پہلے ہمارے پاس 200 موبائل لیبس کام کر رہی ہیں. اب گورنمنٹ کو جو ہم نے پالیسی ڈاکومنٹ اسٹڈی جمع کرائی، اس میں ہم 500 موبائل لیبس اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ CM صاحب نے اسپیشل ڈائریکشن دی کہ آپ اپنا سروس ڈلیوری ماڈل کو ٹرانسفارم کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ایکسیس اینڈ ریچ ٹو ایوری فارمر شوڈ بی دیئر، وہاں ہوگی تو اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا. اور اس طرح ہمارا ڈیجیٹل سسٹم میں پورا ڈیٹا مینٹین ہے. اس ٹائم ہمارے پاس تمام فگرز ہیں، ہمارے پاس پولٹری کتنی ہے، شیپ کتنی ہے، گوٹ کتنی ہے، کیٹل کتنا ہے، بفلو کتنا ہے، فارمر کتنے ہیں، ہر فارمر کا ڈیٹا ہے، اس کے پاس کس ٹائپ کے اینیمل کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس ٹائم. اس وجہ سے تو ہمیں آسانی ہو گئی ہے اب نا چیزوں کو ورک آؤٹ کرنا، پلان کرنا اور ایگزیکیوٹ کرنا نا. اچھا، اسی کے ساتھ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ نئے انیشیٹوز آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کافی فارمرز کو سپورٹ ہے، تو دیہی علاقوں میں اگر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی بات کی جائے تو اس شعبے کا کس حد تک جو ہے وہ رول ہے؟
اس دیکھیں اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو پاکستان میں 8 ملین فیملیز اس لائف اسٹاک کے کاروبار سے منسلک ہیں. 80 لاکھ فیملیز کا مطلب ہے. اور اس میں جو ہے 73% جو دیہی آبادی ہے جو آپ کوشچن پوچھ رہی ہیں وہ لائف اسٹاک سے منسلک ہے. آپ ہر گھر میں جائیں وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے ساتھ 4-5 اینیمل کھڑے ہوں گے، 15-20 مرغیاں پھر رہی ہوں گی. تو لائف اسٹاک بیسیکلی اس کا کیش کراپ ہے نا. آپ کا دودھ ڈیلی بک رہا ہے، انڈا آپ کا ڈیلی بک رہا ہے، آپ پیسے آتے ہیں، کچن بھی چلاتے ہیں، بچے کی فیس بھی ادا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہماری رورل پاپولیشنز ہیں اور ہماری خاص کر جو ویمن ہیں، دیکھیں اس کا کردار لائف اسٹاک کا امپلائمنٹ پہ بھی ہے، ڈائریکٹ لائیولیہڈ پہ بھی ہے، اور اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر. مثلا ہم نے ویمن کو امپاور کیا ان ٹرمز آف، ہم نے ان کو یہ جو رورل پولٹری ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہے. ہم نے 5 مرغیاں اور ایک مرغے کی یونٹ بنا کے 5-6 سال پیچھے یعنی 13 سے 18 تک پروگرام چلایا. ابھی 3 سال سے یہ پروگرام میں چلا رہا ہوں. ہمارا پورا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس پہ کام کر رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی لائیولیہڈ جو ہے نا اور امپلائمنٹ ہے، ان کی ایک ارننگ ہو رہی ہے. ایون جو ڈیری مصنوعات ہیں ان کے اچھا، اس حوالے کے سے بعد ان کی چھوٹے تیاری چھوٹے بھی اب ہے. دودھ ہے، مثلا جی اینیمل رکھے ہوئے ہیں، اپنی انہوں نے پروڈکٹس بنانی شروع کر دی ہیں. ایون ویلیو ایڈیشن مرغیوں کے اندر شروع کر دی ہے، انڈوں کے اندر شروع کر دی ہے. اور اسی طرح سے ان کا جو لائف اسٹاک کا رول ہے پاورٹی ایلیویشن میں، امپلائمنٹ جنریشن میں اور رورل ڈیولپمنٹ میں، وہ تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اچھا، جو دیہی خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کس طرح سے یہ اچھا، اس میں سسٹم ہے؟ ہمارے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، لائف اسٹاک بھی کام کر رہا ہے. خاص کر جو ہماری کمیونٹی ورکرز ہوتے ہیں، ہم نے ایسوسیشنز بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ویمن کا مثلا زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے چھوٹے اینیمل میں، شیپ اور گوٹ میں، ان کو پالنے میں، مرغیاں پالنے میں. پھر موجودہ گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو جو ابھی 2 سال سے وہ بھی ہمارا چل رہا ہے، تو جو خاص کر ویڈوز تھیں یا متعلقہ خواتین تھیں طلاق یافتہ، ان کا ایک کرائٹیریا بنایا فری آف کاسٹ. جو ایک ہیفر ہوتی ہے جس کو پنجابی میں جھوٹی یا وچھی کہتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے ہیں. یعنی 5000 اینیمل پچھلے سال ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا امنگ دا ویڈوز اور ڈیورس فیمیل لیڈیز نا. اس سال 5000 اینیمل اور فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور یہ ہے سارا ساؤتھ پنجاب کے لیے. ریزن یہ تھی جو پاورٹی انڈیکیٹرز تھے اور جو اور وہ ہمارا زیادہ تر وہاں پہ، اور جو وہاں ڈیٹا پہ تھا. خواتین بھی جو ہیں وہ جی ان تو کی تعلیم ابھی جو یافتہ پچھلے نہیں سال دیے تھے ان میں سے اب ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں، کچھ اینیمل پریگننٹ تھے، اب بچے آ گئے، وہ اتنی خوش ہیں خواتین. اچھا، فری آف کاسٹ ہے ان کو، اور 1 روپے بھی انویسٹ بعد میں آفٹر ڈیلیوری جو سروسز وہ بھی ہم فری دے رہے ہیں ان کو. تو اس طرح سے ویمن کو ہم انگیج رکھتے ہیں اس پورے سسٹم میں، کیونکہ لائف اسٹاک کا امپیکٹ ہے، ہمارے سوشل امپیکٹ بڑا ہے، اکنامک امپیکٹ ہے. تو خواتین کا ویسے بھی ایگریکلچر لائف اسٹائل میں پاکستان جیسے ملک میں بڑا رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، موسمیاتی تبدیلیوں نے جیسے اوور آل ہر چیز کو افیکٹ کیا ہے، اس طرح لائف اسٹاک کے ڈپارٹمنٹ کو بھی، لائف اسٹاک کو بھی بہت افیکٹ کیا ہے. اس حوالے سے بتائے گا، جیسے حالیہ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں جانور جو ہیں وہ بہہ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مانسون کے خطرات سے مویشیوں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے 2 سائڈوں سے جو کویشچن ہے، ایک تو انوائرمنٹ کا اپنا امپیکٹ ہے ٹورڈز پبلک ہیلتھ اور پروڈکشن پہ، ایک مثلا پبلک ہیلتھ کا یا لائف اسٹاک پروڈکشن کا یا ایگریکلچر کا انوائرمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل پارٹنرز اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی کلیئر ہے. ون ہیلتھ کے کنسیپٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جس میں پبلک ہیلتھ ہے، انوائرمنٹ ہے اور اینیمل ہیلتھ ہے. ان کا ایک انٹرفیس ہے جس کے اوپر بڑی ایڈوانس لیول پہ ہم نے کام کیا. اس کا میں خود فوکل پرسن ہوں، پروونشل فوکل پرسن فار ون ہیلتھ. ہم ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ بڑی کوآرڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. ایون ون ہیلتھ ہب ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہر پروونس میں، گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ کے امپیکٹ آتا ہے ٹورڈز پبلک ہیلتھ، یا آپس میں کنٹریبیوشن کریں، اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. اس سے جو انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج سے جو آپ کے ڈیزاسٹر آتے ہیں، لائک آپ نے فلڈ کا ایگزامپل دیا، تو فلڈ میں منیمم لاسز جو ہے نا، ہم نے اس کو کوشش کی ہے. جو پرامپٹ اور ایکسیلنٹ رسپانس لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا ان ٹرمز آف، ہم نے اینیمل کا ریسکیو ہے اس کے، اور ہم سارے فیلڈ میں موجود تھے اور ان کو اینیمل کی فوڈ ہر جانور کے گھر پہنچائی، اینیمل کو ریسکیو کیا، ان کی فری آف کاسٹ ویکسینیشن کی. اور میڈم سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ میں اسپیشل ٹاسک دیا کہ مجھے اس فلڈ کرائسس میں اگر کہیں پہ اینیمل میں آؤٹ بریک نہیں آنا چاہیے، کسی بیماری نہیں پھیلنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے فلڈ کے بعد بیماریاں پھول جاتی ہیں جانوروں میں بھی اور انسانوں میں بھی. اور اس دفعہ آپ ڈیٹا انالیسس کریں، ہم نے کسی سنگل آؤٹ بریک بھی پنجاب میں نہیں آنے دی. ہم نے
ایک تو پری فلڈ ویکسینیشن چونکہ فور کاسٹنگ ہوتی ہے، ہم نے اپنا ویکسین شیڈول اس طرح ارینج کیا ہوا ہے کہ جب فلڈ کا سیزن آتا ہے اس ٹائم اینیمل ہمارا ویکسینیٹڈ ہوتا ہے. پھر بھی جو لیفٹ اوور ہوتا ہے اور جو فلڈ کے ہائی الرٹ ایریاز ہوتے ہیں ہم پہ وہاں پر ویکسین کمپین شروع کرتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو لاسز کم سے کم ہوئے ہیں. تو ان کلائمیٹ چینج کے اوپر یس آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، اس میں کام ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کا کم سے کم ایفیکٹ ہے ہمارے لائف اسٹاک پروڈکشن پہ، ایگریکلچر پروڈکشن پہ، ہیومن ہیلتھ کے اوپر. تو یہ کام کر رہے ہیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے حلال جو میٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بات کریں، ویکسین یہاں پہ بنانے کے حوالے سے بات کریں، لوکل سطح پر جو ہے وہ اچھا میٹ ملے، اچھا دودھ ملے، اس پر بھی کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم اچھا دودھ اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ باہر کر دیں ایکسپورٹ اور یہاں پہ جو ہے ہمارے لیے وہ بچا کچھ چیزیں رہ جائیں. تو اس حوالے سے یہ کریک ڈاؤن دیکھیں جو بڑا ہے ایک وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے ایسا کیا ہے. کویسچن ہے جو میرے خیال میں ہر کنزیومر کو کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے بھی دل کے بڑا قریب کویسچن ہے. اور ہم بھی چونکہ خود انسان ہے، کنزیومر ہے، ہماری خواہش ہوتی اکانومی ہے تو اسٹرانگ ہو جائے لیکن کہ ہم جو لائف جو ہے اسٹاک سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ایٹ لیسٹ ایز اے پروفیشنل میرا دل کرتا ہے کہ اگر انڈا کسی کو مل رہا ہے تو کوالٹی کا ملے، میٹ مل رہا ہے کوالٹی کا، دودھ مل رہا ہے تو کوالٹی کا ملے. کوئی بھی آپ کی ایون پاس بائی پروڈکٹس آپ کی جو ریڈی ٹو کوک پروڈکٹس ہیں، آپ کے پاس نگیٹس ہیں، سموساز ہیں، ڈفرینٹ چکن کے پروڈکٹس ہیں یا میٹ کے ہیں، وہ آپ کے پاس کوالٹی کی آنی چاہیے. اب اس میں دیکھیں لائف اسٹائل ڈپارٹمنٹ کا رول پروڈکشن تک ہے، فارمز تک ہے. اس کے پروڈکشن کے جتنے اسٹینڈرڈز ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے فیڈ کس اسٹینڈرڈ کی دینی چاہیے، فارم کی جو ہے نا ڈائمنشنز کیسی ہونی چاہیے، بایو سیکورٹی کیسی ہونی چاہیے، ڈیزیز فری ہونا چاہیے، اینٹی بایوٹک فری ہونا چاہیے. وہاں تک آگے جتنا ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے کام لیکن کر رہے لائف ہیں. اسٹاک نے محکمہ فوڈ کے ساتھ مل کر آپریشنز کچھ کیے ہیں. جی ابھی ریسنٹلی پھر یہ اب موجودہ سیکٹر صاحب کا بڑا ایک کنسرن تھا جب انہوں نے جوائن کیا تو میں اس میٹنگ میں تھا، مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ بڑا ایک کنسرن ہے خاص کر اڈلٹریٹڈ ملک کا نا. تو فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہم نے جوائنٹ میٹنگ کی، ہم نے ایک والنٹرلی ایک اسٹیپ لیا، آنیسٹلی بتاؤں اپنے اسکوپ سے آگے جا کے. وہ اس لیے لیا کہ کیونکہ ہم لائف اسٹاک چونکہ ہمارے زیادہ دل کے قریب رہتا ہے، تو کم از کم لائف اسٹاک ریلیٹڈ پروڈکٹس جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹ انوالو کیا جاتا ہے. تو اس میں جوائنٹ آپریشن کیے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے لائف اسٹاک میں، تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اور کافی سارے جو اڈلٹریٹڈ ملک پروڈیوس کر رہے تھے ان کو پکڑا بھی ہے، ان کے اوپر سزائیں بھی کی ہیں، اور یہ آن گوئنگ پروسیس ان کو چلائی جا رہے ہیں. یہ آپ کا کویشچن بہت اچھے اس کے اوپر اسٹل لیکن گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے. فوڈ اتھارٹی دیکھیں ڈے بائی ڈے بڑی سینسٹیو، ان کا مانیٹرنگ سسٹم اسٹرانگ ہو گیا ہے، وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر کمپلینٹ اسٹل بھی آتی ہیں لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس حوالے سے اگر ہم جانوروں کے حوالے سے بات کریں، جیسے ریسرچ نئی کی، ٹیکنالوجی نئی کے حوالے سے بات کریں، تو جو لیبارٹریز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کی بھی ضرورت تھی، کیا اس پہ بھی کام ہوا ہے؟ جی اپ گریڈیشن کے اوپر میڈم بڑے سالوں بعد یہ ہمارا پورا ڈائریکٹریٹ ہے میرے پاس. میں نے گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے سال ایک کنسیپٹ دیا کہ مجھے کم از کم جو لیبارٹری کا پرائمری رول ہے کسی بھی ڈیزیز کنٹرول میں، جیسے میں نے عرض کیا نا انٹیگریشن میں کام ہوتا ہے کہ ڈیزیز رپورٹنگ اور سرویلنس آپ کا سمجھیں بیس ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے نا اگر بیماری ہے کون سی، آئی کیسے ہے، میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا. تو اس کی اپ گریڈیشن کے گورنمنٹ نے مجھے 800 ملین روپیز ایلوکیٹ کیے، جو ابھی پہلا سال ہے پروجیکٹ کا، جس کے اوپر ہم سینٹرل لیول پر لیبارٹریز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور ہر ضلع میں ہماری لیبارٹری موجود ہے، اس کو ٹوٹل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. پلس ایڈیشن یہ کر رہے ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ کا سیٹ اپ بڑا ہے، ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک موبائل لیب ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں فرسٹ فیز میں. سیکنڈ فیز میں ہمارا پلان ہے ہم تحصیل لیول پر انشاءاللہ موبائل لیب دیں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری موبائل لیب ہر تحصیل میں موو کرے، کسی بھی فارم کے اوپر، کسی بھی گھر میں کوئی بیماری ہے تو امیڈیٹلی سیمپل خود کلیکٹ کریں، ٹیسٹ کریں، اور رپورٹ آن لائن اس کے پاس پہنچے اور ہماری ٹیم میں علاج کریں. تو لیبارٹری اپ گریڈیشن کے اوپر تو ہم نے بہت اچھا کام کیا، اور پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ لیبارٹری نیٹ ورکنگ اینڈ ڈیزیز مانیٹرنگ اور سرویلنس سسٹم جو ہے وہ پنجاب کے پاس ہے. کل ہمارے پاس ایف اے او پاکستان پلس بلوچستان پروونس کے لوگ اور WHO کے لوگ فل فلیج کل پورا ورک شاپ ہوا ہے جس کو میں نے خود شیئر کیا. ایف اے او کا کنٹری ہیڈ یہاں پہ موجود تھا. ہمارے اس سسٹم کو لڑنے کے لیے دوسرے صوبوں سے اور WHO نے آ کے یہاں پہ پوری ورک شاپ کرائی. چاہتے یہ ہیں کہ اس سسٹم کو پنجاب کو ریپلیکیٹ کریں باقی پروونسز میں.
تو اس کو ایز اے سکسیس سٹوری کے طور پہ لیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. اچھا، جیسے لائف سٹاک پنجاب کے مختلف ریسرچ سینٹر بھی فعال ہیں، جیسا کہ اوکاڑا میں لائف سٹاک پروڈکشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ موجود ہے، ایسے دیگر علاقوں میں ان سینٹرز کا قیام کتنا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لائف اسٹاک ریسرچ کی جہاں تک بات کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے پاس پولٹری ریسرچ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہے، لائف اسٹاک ریسرچ کے لیے اور ڈیزیز کے اوپر. یہ 3 ریسرچ کے ادارے ڈیڈیکیٹڈ ہے جو ریفرنس انسٹیٹیوٹ کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ریجنل لیول پر لائف اسٹاک فارمز اور ایکسپیریمنٹل اسٹیشن موجود ہیں. کوئی مور دین 20 ہمارے ایکسپیریمنٹل اسٹیشنز ہیں اور پولٹری فارمز ہیں. تو اس طرح کے اداروں کی اسٹل ضرورت ہے. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. اس سے اداروں سے زیادہ جو ضرورت ہے نا، آپ کی ٹیکنالوجی ہے. آپ ایڈوانس ریسرچ کے اوپر چلے گئے، اپلائیڈ ریسرچ ہے، انوویشنز ہیں. اس کے اوپر ہم پالیسی ایک اب ڈرافٹ کر رہے ہیں کہ انوویشنز کو سپورٹ کریں اور جو سائنٹسٹ اس میں کام کرتے ہیں ان کو انکریج کریں، ان کا انسینٹیو رکھیں تاکہ وہ پیٹنٹ کرائیں اور پیٹنٹ کرا کے ان کو اپنی جو محنت ہے اس کا صلہ ملتا رہے. تو جب وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو آٹومیٹکلی R&D پروموٹ ہو جائے گی، انسینٹیوائز ہو جائے گی نا. پلس سیکنڈ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریسرچ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے نا گورنمنٹ کی، وہ بہت تھوڑی ہے جتنی ہونی چاہیے. لائف اسٹاک سیکٹر کے آپ گروتھ پوٹینشیل کو دیکھیں، سائز کو دیکھیں، پنجاب پروونس کا سائز دیکھیں، نیڈ کو دیکھیں، تو ہم R&D میں اسپینڈنگ بہت کم کر رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو میں نے ابھی پروپوزل بھیجا ہے کہ اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ریسرچ فنڈنگ بورڈ اسٹیبلش کیا جائے، جس کا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہو، بورڈ آف ڈائریکٹر ہو، جو نیڈ اسیسمنٹ کریں، پرائرٹیز مثلا لائف اسٹاک کی بریڈنگ کے اوپر کتنا پیسہ چاہیے، جینیٹکس کے اوپر کتنا چاہیے، ہیلتھ کے اوپر کتنا چاہیے، ڈیزیز کے اوپر نئی بیمار ویکسین کتنی ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے سیمن کتنا پروڈیوس کرنا ہے، ہائیبریڈ بریڈ ڈیولپ کرنی ہے، چکن کے اوپر ریسرچ کرنا ہے. اس کے لیے جتنی انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے ریسرچ پروموٹ ہوگا اور نئی ٹیکنالوجی لوکل اویلیبل ہوگی. ادروائز یہ ہوگا ہم کچھ ٹیکنالوجیز امپورٹ کرتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک کام ہے جس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پیداوار بڑھانے کے لیے جس طرح ہم ڈفرینٹ ریسرچ سینٹرز کی لیبارٹریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو ادھر کا اسٹاف ہے، جو عملہ ہے، اس کی تربیت کے حوالے سے ٹائم ٹو ٹائم کیا ورک شاپس یا پروگرامز منعقد کیے جاتے ہمارے ہیں؟ ریسرچ کے اداروں کا تو الحمدللہ بہت اچھا ہے. میں خود چونکہ ریسرچ کو ہیڈ کر رہا ہوں پنجاب میں، تو ہمارے انسٹیٹیوشن لیول پر، لیبارٹریز لیول پر جتنا HR موجود ہے، ایک تو ہم لوکل لیول پر ان کا ٹریننگ میڈول سالانہ چلتا رہتا ہے. پلس جتنی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ٹریننگ پروگرامز ہیں، وہ ریفرنس سینٹرز ہیں ہمارے FAO کے یا ورلڈ آرگنائزیشن فار اینیمل ہیلتھ کی ریفرنس لیبز ہیں. ہمارے ہر سال تقریباً ایوریج اگر تھریش ہولڈ بولتا ہوں تو 8 سے 10 لوگ فنڈڈ پروجیکٹس میں جاتے ہیں جو کہ ٹوٹلی اسپانسرڈ ہوتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کے پیسوں کے بغیر ہم ان کا انویسٹمنٹ بھی نہیں کراتے. ہمارے سائنٹسٹ اپنے ریسرچ پبلیکیشن شیئر کرتے ہیں، وہاں سے انویٹیشنز آتی ہیں، تو ہم باہر سے بھی ٹریننگ ان کو کرواتے رہتے ہیں. اور دوسرا گورنمنٹ نے ابھی ایک انیشیٹو بہت اچھا لیا جو ایگری گریجویٹس کے لیے، جس میں لائف اسٹاک بھی ہے. چائنا میں ہمارے کافی گریجویٹ جا کے ٹریننگز لے رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے ایک CM صاحبہ نے پھر ایک اچھا پروگرام ابھی اس سال لانچ کیا ہے، انٹرنشپ پروگرام، جس کے اوپر ہم نے فریش گریجویٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم نے تقریباً اس سال لانچ کیا ہے. تو 500 سے زیادہ ہم نے انٹرنیز رکھے ہیں، جس کے اوپر سیلری ان کی اسٹیپنڈ ہے پر منتھ. مثلا ایک جو کمپاؤنڈر ہے، پیراویٹ ہے، ویٹرنری اسسٹنٹ، اس کی سیلری ڈفرینٹ ہے اور ویٹرنری گریجویٹ کی ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مقصد بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہے. تو کیپیسٹی تاکہ بلڈنگ، بچوں کا انٹرسٹ یس ڈیولپ ہو اور یس. وہ اس فیلڈ اور میں ایک اس کے 2 ہیں. ایک تو جو ان سروس ہمارا HR ہے، اس کو ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے ٹرین کرواتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، بریڈنگ کے اوپر، جینیٹکس پہ، ڈیزیز کنٹرول پہ کرتے رہتے ہیں. دوسرا جو نیو ہمارا گریجویٹ آ رہا ہے، اس کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں، ان انسٹیٹیوشن میں کام کرواتے ہیں تاکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں تو بیسٹ ڈیلیور کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اینڈ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی ان فارمرز کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے نئے انیشیٹیوز ہیں، نئے ان کے لیے چیزیں جو ہیں، کارڈز ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں جو ان کی سہولت کے لیے ہوں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ فارمرز کے لیے میرا بالکل یہ میسیج ہے. میں خود ایک دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں لائف اسٹاک سے بچپن سے منسلک ہوں کہ یہ سب سے بہترین ہے اور ہر گھر میں برکت رہتی ہے. جانوروں کے ساتھ محبت کریں، جانوروں کو سمجھیں، اس طرح کی صاف ستھری خوراک دیں، ان کی ہائیجین کا خیال رکھیں. اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو بغیر اس کے جتنے ہمارے آن لائن ایپس موجود ہیں، ہمارے ہسپتال موجود ہیں، فوراً اطلاع کریں اور گورنمنٹ کے موجودہ جتنے انیشیٹوز ہیں ان سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں اور اس میں اپنا فرض ادا کریں اور جانور پالیں اور
اپنے روزی بھی کمائیں اور اپنے ملک کے لیے بھی کام اور جو کریں. ایپ لانچ کی گئی ہے جس پہ جی آپ بتا رہے مثلاً تھے. ADRS انفو ایک ایپ ہے جو ہر اینڈرائڈ میں ہے. کوئی بیماری آتی ہے اس کے اوپر فوراً ہمیں اطلاع دیں. اس کے اوپر 9211 سسٹم کے اندر کوئی مسئلہ ہے، ویکسین کسی کے گھر نہیں ہوتی، وہاں پر ایک میسج چھوڑیں. ہمارا ٹال فری نمبر موجود ہے 0800، تو اس کے اوپر آپ کال کر کے کوئی اگر آپ کو وہاں پر سروس نہیں مل رہی اس کے اوپر اطلاع دیں. تو خود لائف اسٹاک فارمر جو ہے وہ اپنے جانوروں کا مالک ہے اور اس کو دلچسپی جتنی رکھے گا اس کو فائدہ ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، جو گورنمنٹ نے اسپیشلی CM پنجاب نے جو نئے انیشیٹوز لی ہیں اسپیشلی فارمرز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، جس طرح سے DG صاحب نے بتایا کہ ایپ ہے، ٹول فری نمبرز ہیں، ان پہ رابطہ کریں اور جو نئے انیشیٹوز ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنے لائف اسٹاک کے ڈپارٹمنٹ کو مزید مضبوط کر سکیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.